ममदूह और महबूब डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। बिल्कुल हमारे नजदीक कोई भी शख्स नबी इस्लाम के बाद ये दावा करे कि उसके पास कोई गैबी खबर आती है इल्हाम या कशफ के जरिए, तो वो दार इस्लाम से खारिज है, तो वो दार इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। ओ चाचू, तेरी चाची गई, मैं कहता हूं मिर्जा अब कहना जाकिर चाचू को कि तेरी चाची गई। इससे बेहतर है कुत्ते की मौत मर जाते। ये बकवास करने से पहले तुम लोगों को मौत आ जानी चाहिए थी, बेहतर था कुत्ते की मौत मर जाते। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए, ये मिर्जा का फतवा है। पहले कहां ममदूह, कहां महबूब और कहां मुजद्दिद, और अब कहां कुत्ते की मौत। अलबत्ता इल्हाम, रुया, कश्फ, ये चीजें अब भी हैं। बेहतर था कुत्ते की मौत मर जाते। और डॉक्टर इसरार भी कुत्ते की मौत मरा मिर्जा के बकौल, और मिर्जा के बकौल डॉक्टर इसरार कुफर की मौत मरा। क्या यार क्यों मतलब बेड़ा गर्क कर दे कि उम्मत दे विच किसी ते इल्हाम नहीं होना। बेहतर था कुत्ते की मौत मर जाते। मगर अगर कोई आखे कि अल्लाह की तरफों मैनू आ गल दसी गई, मगर ये कोई लोगों दसन की नहीं ना है कोई गल है, मगर अल्लाह ने मैनू कई गल्लां दसियां, इहदा इनकार नहीं करना। बेहतर था कुत्ते की मौत मर जाते। इस तो इल्हाम हो गया, ते रख फिर इल्हाम होया बिस्मिल्लाह, ऐसे ऐसे उम्मत के अंदर आलम होया, इन्हों तो कुछ भी नहीं इल्हाम, कुरान शरीफ की आयत मुड़ के दोहरा देनी या थोड़ा जा रद्दो बदल कर देना। और इल्हाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे होया, बेहतर था कुत्ते की मौत मर जाते। तो पता लगा इसहाक फैसलाबादी मिर्जा के नजदीक बिल्कुल काफिर है, और उसके बाद ये कुत्ते की मौत मरा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के तूफानी फतवे लिए एक दफा फिर हाजिर खिदमत हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आपको ये कहते हुए सुनाई देगा कि हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को दायरा इस्लाम से खारिज नहीं कहते। यहां तक इसने इस मामले में गुलूफ किया कि जब जवेद अहमद गामदी से ये पूछा गया था अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं, तो उसने आगे से कहा था, ये मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये कहा था, ये गामदी साहब का मौके मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों कि उसकी तावील की गलती क्या जेन्युइन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायीद के बगैर आप बता नहीं सकते, तो आप उसके ज़ाहिर के ऊपर एक्सेप्ट करें। और इस अंदाज से लोगों के ये जहन में बिठाता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बहुत ही सॉफ्ट हैं सारों के हवाले से। हालांकि ये बंदा गाहे बगाहे किस अंदाज से मुसलमानों पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाता है, ये हम पहले भी अपनी कई वीडियोस में बयान कर चुके हैं। आज भी इंशाल्लाह हम आपको बयान करेंगे कि मिर्जा किस अंदाज से तूफानी फतवे जो है वो लगाता है। अभी जो मैं वीडियो प्ले करूंगा इसके अंदर ये सबसे पहले जो है जाकिर नाइक के हवाले से तारीफी कलिमात कह रहा है, और ये उसको पाकिस्तान आने के हवाले से वेलकम कर रहा है। जरा वो वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा मेरे भाइयों, आज के दूसरे करंट अफेयर की तरफ आ जाएं, और वो है हमारे ममदूह और महबूब डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। अब यहां पर देखें किस अंदाज से जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है, उसको ममदूह और अपना महबूब कह रहा है, और फिर आगे चल के इसने उसको इस्लाम का मुजद्दिद भी करार दिया। इतने बड़े बड़े अलकाबात लगाने के बाद अब मिर्जा साहब को हम कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, और ये वीडियो तो जरा मुलाहिजा करो। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल कर देते। यहां पर देखें उसने वाज़े तौर पर इल्हाम को माना है कि इल्हाम होता है, और अल्लाह की तरफ से आम बंदे पर भी इल्हाम हो सकता है। इल्हाम के हवाले से मुसलमानों का क्या अकीदा है, तो वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि इल्हाम है, वही नहीं है,
کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے، اور چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جب نیا نبی نہیں آ سکتا تو وہی بھی اس کی طرف نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر کوئی بات ڈالتا ہے تو اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اس کا سینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کھول دیا۔ اور یہ تمام مکاتب فکر بھی اس چیز کو مانتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف الہام فرماتا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں دلائل پیش کریں گے۔ لیکن مرزا صاحب کا اب فتویٰ سنیں کہ وہ ذاکر نائک پر کس انداز سے فتویٰ لگاتے ہیں۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں مرزا نے یہ کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اس بنا پر مانے کہ میں نبی ہوں وہ بھی کافر ہے، یا وہ اس طور پر اپنا تعلق مانتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے یا مجھے کشف ہوتا ہے، تو وہ دونوں شخص بالکل کافر ہیں۔ یہ اس کی پرانی ویڈیو ہے، اب ایک اس کی نیو ویڈیو بھی سن لیں، اس میں بھی موقف سن لیں کہ کس انداز سے سخت گفتگو کر رہا ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ جی مجھے غیبی خبر آئی ہے الہام اور کشف کے ذریعے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل واضح یہ موقف ہے اس کا، اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر، تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، کہ بعد میں غلام احمد قادیانی، دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کی پلی لیں۔ تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ اور یہاں پر اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جس کو اپنا ممدوح کہا تھا، جس کو اپنا محبوب کہا تھا اور اسلام کا مجدد کہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اس نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ جی وہ کافر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں الہام کو مانتا ہوں، اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اور یہ کہتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا وہ شخص کافر ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کو کتے کی موت مر جانا چاہیے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتے کی موت مر جانا چاہیے۔ یہ مرزا کا فتویٰ ہے۔ پہلے کہاں ممدوح، کہاں محبوب، اور کہاں مجدد، اور اب کہاں کتے کی موت۔ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا تفاوت، اور یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے طوفانی فتوے۔ جب اس کو یہ بات پہنچی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ الہام کا اقرار کیا ہوا ہے، اب دیکھیں وہ کس انداز سے گونگلوں سے مٹی جاڑ رہا ہے۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ شرح صدر کہنا چاہ رہے تھے، اور ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، سبقت لسانی کی وجہ سے انہوں نے الہام کہہ دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ مرزا ذرا وہ ویڈیو بغور سنو کہ وہ بندہ نہ صرف اپنے لیے الہام مان رہا ہے بلکہ نادر کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر وہ یہ وضاحت دے رہا ہے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول رہا تھا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ تو یہ کیسے سبقت لسانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے اسی ویڈیو کے اندر، لیکن یہ بندہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے
اور اپنی تعریفات کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ اس کو ممدوح بھی کہہ چکا تھا، اس کو محبوب بھی کہہ چکا تھا، اور اسلام کا مجدد بھی کہہ چکا تھا، بڑے بڑے تعریفات کے کلابے ملا چکا تھا، تو اب ان تعریفات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اب اس بات میں تعویل کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی بات کہیں کہ یار یہ انہوں نے بات نہیں کہی، یہ بات جو ہے ان کی طرف غلط منسوب ہے، حالانکہ وہ واقعی بات ان کی طرف غلط منسوب ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ معاذ اللہ طرح طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور ان بزرگوں کے اوپر بھی گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور ان کو بھی معاذ اللہ کتنے گندے الفاظ سے کہتا ہے، او چاچو تیری چاچی گئی۔ میں کہتا ہوں مرزا اب کہنا ذاکر چاچو کو کہ تیری چاچی گئی، تیرا تو فتویٰ بالکل واضح دو ٹوک فتویٰ جو ہے وہ ذاکر نائک کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، اب یہ تیرا تعویل کرنا اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے ہم ذاکر نائک کی ایک وہ ویڈیو بھی چلائیں گے جس میں اس نے مرزا کے منہ پر مزید کالک تھوپتے ہوئے، مزید اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے اپنا وضاحتی پیغام بھی ریکارڈ کروایا ہے، لیکن ابھی اس گفتگو کو مزید سنتے ہیں۔ اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مرزا شرح صدر کیا چیز ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو یقیناً بالیقین مرزا کہے گا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اچھا، اللہ کی طرف سے شرح صدر ہونا اور نبوت کی وحی آنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ نبوت کا فرق ہے کہ ایک بندہ اگر نبی ہو اور اس کو شرح صدر ہو، اس کو الہام ہو یا اس کو وحی ہو، تو وہ نبوت کا خاصہ کہلائے گی، اور وہ ہستی جو ہے وہ نبی کہلائے گی، کیونکہ اس کے پاس منصب نبوت ہے۔ جبکہ اگر کسی شخص کے پاس منصب نبوت نہیں ہے اور اس کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جا رہی ہے، تو اس کو ہم الہام کہیں گے، اس کو ہم کشف کہیں گے، اور اس کو شرح صدر کہیں گے۔ حالانکہ شرح صدر کا جو لفظ ہے وہ اولاً اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو اگر شرح صدر مرزا کے نزدیک کفر نہیں ہے، اگر کوئی غیر نبی اپنے لیے مانے، تو الہام کیوں کر ہو سکتا ہے کہ الہام میں بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ بات ڈال رہا ہے، اور شرح صدر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو جب شرح صدر ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے، شرح صدر یہ کفر نہیں ہے، تو الہام کیوں کر کفر ہو سکتا ہے؟ الہام کیوں کر ختم نبوت پر ڈاکہ ہو سکتا ہے؟ تو وحی کے اندر اور شرح صدر کے اندر جو مرزا فرق کرے گا، وہی فرق ہم الہام کے اندر اور وحی کے اندر کرتے ہیں۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سبقت لسان، کریکٹ۔ یہاں پر دیکھیں بالکل واضح وہ کہہ رہا ہے کہ الہام وہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور میرا سلپ آف ٹنگ یہاں پر ہوا تھا کہ میں نے اللہ کی بجائے اللہ کے رسول کہہ دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی ہے، یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے، نہ کہ میں نے شرح صدر کہنا تھا اور اس کی جگہ میں نے الہام کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کو سلپ آف ٹنگ قرار نہیں دیا، بلکہ ابھی بھی وہ اپنے الہام کے عقیدے پر برقرار ہے۔ الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ مرزا کے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ الہام کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کتے کی موت بھی مر جانا چاہیے۔ اب یہی دو فتوے، کافر والا اور کتے کی موت والا، یہی دو فتوے مرزا کے بابا، مرزا کے روحانی والد اور مرزا کے استاد پر بھی لگیں گے، ڈاکٹر اسرار پر۔ وہ کس طرح؟ سنیے ذرا۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ جو وحی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے کچھ اور، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر اسرار الہام کو مان رہا ہے۔ اب اس سے آگے ڈاکٹر اسرار کی گفتگو سنیے گا کہ مرزا پہلے یہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی صوفیاء نے یہ تعویلیں کی ہیں، لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ
کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا، تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں، یہ بکواس کرنے سے پہلے تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ اس انداز سے اس نے یہ بات کی تھی۔ اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار بھی وہی باتیں کر رہا ہے جس پر اس نے کتے کی موت مرنے کا فتویٰ لگایا تھا۔ البتہ الہام، رؤیا، کشف یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی کی دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو یہ وہی تعویلات جو مرزا کہہ رہا تھا یہ صوفیاء نے تعویلات کی ہیں اور ان کو کتے کی موت مر جانا چاہیے، تو وہ ڈاکٹر اسرار پر کما حق کو یہ فتویٰ صادق آیا یا نہیں آیا؟ تمام سٹوڈنٹس بولیں جی بالکل آیا، اور ڈاکٹر اسرار بھی کتے کی موت مرا مرزا کے بقول، اور مرزا کے بقول ڈاکٹر اسرار کفر کی موت مرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ الہام اب بھی ہے اور کشف اب بھی ہے۔ یہ بالکل اس کی ویڈیو سے واضح ہے۔ اب اس کا دوسرا بابا، دوسرا ممدوح، دوسرا محبوب، اور جو اس کا سب سے بڑا روحانی استاد ہے مولانا اسحاق فیصل آبادی، جس کو مرزا نے کہا ہے کہ یہ وقت کا حسین ہے، اور کیوں نہ آج ہم وقت کے حسین کو یاد کریں۔ پھر اس نے اسحاق فیصل آبادی کا ذکر کیا۔ وہ اسحاق فیصل آبادی کیا کہتا ہے الہام کے حوالے سے، وہ سنتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مجاہد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہا یار کیوں امت دا بیڑا گرک کر دے، امت دے وچ کسے تے الہام نہیں ہونا، کسے تے کوئی وہی اپنا کرامت نہیں نازل ہونی، معجزہ، کسے نو رب نے غیب دی خبر نہیں دینی، اے خیر امت دا بیڑا ادھروں بھی غرق نہ کرو۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگاں نوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، ادا انکار نہیں کر۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بندا، یہ بھی انہاں دی بے وقوفی ہے کہ جدوں اللہ نے گل کیتی نبی احمق جے تسی، انہاں نال نبی نہیں بندا۔ اس تو الہام ہو گیا تے رکھ، پھر الہام ہویا بسم اللہ، ایسے ایسے امت دے اندر عالم ہویا، انہوں تو کچھ بھی نہیں الہام، قرآن شریف کی آیت مڑ کے دہرا دینی یا تھوڑا جہا رد و بدل کر دینا۔ اور الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی نے کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہویا بنا دے الہاماں دے مقابلے تے کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے ہیں۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح طور پر اسحاق فیصل آبادی نے یہ کہا کہ الہام جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کیوں جو ہے وہ تم امت میں سے یہ خیر کا دروازہ بند کرنا چاہ رہے ہو۔ پھر اس نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کے منہ پر سیاہی ملی گئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی تم یہ جو ہے الہام کے ذریعے جو ہے وہ نبوت کا دروازہ کھول رہے ہو، اور منصب نبوت اور ہے اور کمالات نبوت میں سے کسی کو حصہ ملنا یہ اور ہے۔ پھر اس نے اس کے اوپر دلائل دے کر الہام کو ثابت کیا، اور اس انداز سے جو ہے وہ مرزا کے منہ پر بھی سیاہی ملی، اور پھر اس کو بے وقوف بھی کہا اور احمق بھی کہا جو الہام کا انکار کرتا ہے۔ یہ بالکل اسحاق فیصل آبادی کا واضح بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو پتہ لگا اسحاق فیصل آبادی مرزا کے نزدیک بالکل کافر ہے، اور اس کے بعد یہ کتے کی موت مرا ہے۔ یہ ہے مرزا کے طوفانی فتوے جس کی زد سے اس کے اپنے بابے بھی بچ نہیں سکے، اپنے بزرگ بھی بچ نہیں سکے، اس کے روحانی والد بھی بچ نہیں سکے۔ اب ہم الہام کے دلائل کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے الہام کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری جو ہے وہ ڈال دی۔ تو یہاں پر الہم یلہم الہامن سے ہے، فَأَلْهَمَهَا تو اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا۔ تو یہاں قرآن میں الہام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3469 اور 3689 اور صحیح مسلم شریف کی 6204 اور جامع ترمذی کی 3693 نمبر حدیث پاک ہے۔ میں بخاری کا متن جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث یعنی جن کو الہام ہوا کرتا تھا ایسے افراد تھے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی الہام کے ذریعے ان کے دلوں میں باتیں ڈالا کرتا تھا۔ اور آگے حضور نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کو الہام ہو تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بالکل اگر احادیث کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ایسی باتیں کی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں وحی کے طور پر بھی نازل فرما دی، قرآن کی آیات کے طور پر بھی نازل فرما دی۔ تو وہ جو حضرت عمر فاروق اعظم نے باتیں کی تھی تو وہ الہام کے طور پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ باتیں ڈالی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً وہ باتیں عرض کی۔ اور صحیح بخاری شریف کی ہی جو دوسری حدیث پاک 3689 اس کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یقلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکم من امتی منہم احد فعمر، یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسے مرد تھے یکلمون جن سے کلام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، تو پتہ لگا وہ وحی کے طور پر کلام نہیں تھا بلکہ الہام اور کشف کے طور پر وہ کلام تھا۔ صحیح مسلم شریف کی 6204 نمبر حدیث پاک میں کیا ہے اس کا متن سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فان یکن فی امتی منہم احد فان عمر بن الخطاب منہم۔ اب یہاں پر دیکھیں اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن وہب ہیں۔ وہ عبداللہ بن وہب یہ روایت کر رہے ہیں مسلم شریف کی، وہی اس کا معنی بھی بیان کر رہے ہیں کہ محدثون کا مطلب کیا ہے، یعنی محدث کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محدث کا مطلب ہے قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون، یعنی محدثون سے مراد ملہمون ہیں وہ لوگ جن کو الہام کیا جاتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر عبداللہ بن وہب نے مطلب بیان کر دیا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو راوی ہوتا ہے وہ اپنے مروی جو روایت ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو ایک جو راوی ہے عبداللہ بن وہب وہ بیان کر رہے ہیں کہ محدثون کا مطلب ملہمون ہے وہ لوگ کہ جن کو الہام کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ مطلب بیان کیا۔ اور اب 1400 سال کے بعد ایک جو ہے وہ چھوکرا نما ایک مرزا جہلمی جو ہے جو اپنے آپ کو مرزا سینئر کہتا ہے وہ آ کر اس کا مطلب بیان کر رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ مسلم شریف کے یہ جو راوی ہیں عبداللہ بن وہب اس حدیث کے راوی ان کا مطلب ہم لیں گے یا اس مرزا جہلمی کا ہم مطلب لیں گے؟ تو یقینی بات ہے کہ ہم مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے یہ جو راوی ہیں عبداللہ بن وہب تو ہم انہی کا معنی لیں گے، اور یہ بالکل حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں سے پتہ لگا کہ یہ جتنے بھی راوی تھے اس حدیث پاک کے وہ الہام کا عقیدہ رکھتے تھے، تو ان کے اوپر بھی معاذ اللہ مرزا کا کفر کا فتویٰ لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ان احادیث سے بالکل واضح پتہ لگا کہ الہام ہے، قرآن کی آیت سے بھی پتہ لگا، احادیث سے بھی پتہ لگا، اور یہ جو موقف ہے یہ بڑے بڑے آئمہ کا ہے، مجتہدین کا ہے، بلکہ تمام امت کا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ الہام فرماتا ہے، کشف فرماتا ہے، اور یہ معاذ اللہ کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کے اینٹی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری اس کی جلد 22 ہے اور صفحہ نمبر 416 کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ مَنْ قَطَعَ الْوَحْيُ بِمَوْتِهِ وَقَعَ الْإِلْهَامُ لِمَنِ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ لِلْأَمْنِ مِنَ اللَّبْسِ فِي ذَلِكَ وَفِي إِنْكَارِ وُقُوعِ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ وَإِشْتِهَارِهِ مُكَابَرَةٌ مِمَّنْ أَنْكَرَهُ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر الہام کم ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وحی اور الہام کے اندر جو ہے وہ التباس نہ ہو، وہ آپس میں ملے نہ۔ لیکن جو ہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر الہام کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنے خاص بندے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ مختص فرماتا تھا ان کے اوپر الہام فرماتا تھا،
کہ ان کے دل میں بات ڈالتا تھا، ان کے اوپر کشف فرماتا تھا، ان کا شرح صدر فرما دیتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ الہام کے وقوع کے انکار میں باوجود اس کے کہ یہ کثرت سے ہے اور یہ مشہور ہے، تو یہ بالکل ہٹ درمی ہے اس شخص کے لیے جو الہام کا انکار کرتا ہے. تو یہاں پر ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے ایسے شخص کو ہٹ درم قرار دیا. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا پر بالکل یہ عبارت فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ جو ہے الہام کا انکار کر کے وہ مکابرہ کر رہا ہے، وہ فقط جو ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی علمی بات نہیں کر رہا. حالانکہ یہ الہام جو ہے وہ کثرت سے واقع ہوا ہے. اور یہ اسحاق فیصل آبادی نے بھی کہا تھا کہ دیکھو اتنے بڑے امت کے اندر اولیاء گزرے ہیں کہ جن کے اوپر سینکڑوں الہام ہوئے ہیں اور وہ سچے بھی ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد ابن تیمیہ، اس کا جو فتاوی ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 65 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ الْمُلْهَمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ جو محدثین ہیں اس کی تفسیر آگے کر رہا ہے، واو تفسیریہ لا کے المحاطبین الملہمین، یعنی محدثین وہی لفظ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ پچھلی امت میں محدثون ہوں گے، محدث ہوں گے، یعنی جن کے اوپر الہام کیا جاتا ہوگا. وہی لفظ یہاں پر ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا اور آگے المخاطبین اور الملہمین سے اس کی تفسیر اور اس کی تعریف کر دی، یعنی وہ لوگ کہ جن سے خطاب کیا جائے گا، وہ لوگ کہ جن پر الہام کیا جائے گا اس امت میں، ان کا جو سردار ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سب چیزیں بالکل واضح طور پر ثابت ہیں اور یہ ابن تیمیہ بھی اس بات کو مان رہا ہے اور مرزا اس کی بھی بڑی تعریفیں کرتا ہے. تو مرزا کے نزدیک ابن تیمیہ بھی جو ہے وہ کافر ہوا اور ابن تیمیہ بھی جو ہے وہ کتے کی موت مرا. اور اس کا یہ فتویٰ جو ہے وہ تمام مسالک پر لگ رہا ہے، مسلمانوں پر تو لگ ہی رہا ہے، تمام مسالک کے اوپر بھی اس کا یہ فتویٰ لگ رہا ہے. تو اس انداز سے مرزا جو ہے وہ طوفانی فتوے دیتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ تانے دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ طوفانی فتوے دیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بیجا فتوے دیا کرتے تھے. معاذ اللہ اس انداز سے اعلیٰ حضرت پہ ٹونٹ کرتا ہے، حالانکہ اپنی کئی ویڈیوز میں یہ گائے بگائے اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو مان چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتوا لگایا ہے تو بالکل ٹھیک لگایا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا، حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا. بالکل ٹھیک لگایا، بالکل ٹھیک لگایا. اعلیٰ حضرت کے فتووں کو تو مان لیا. میں کہتا ہوں مرزا اب اپنے فتووں کو ذرا دیکھو اور اپنے فتووں کو تو دنیا کو منواؤ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بندے کی دجل فریبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.